رہی تھی نا. جی یار یہ کس ٹاپک پہ بحث ہو رہی تھی؟ کاذب یہ کاذب آپ پہ تھا نا. ہاں بالکل کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ. قال اللہ کا باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. میرے خیال سے اس پہ تھی شاید ہے نا. جی صحیح. یہ ابھی شروع کرنا ہے اس سے پچھلی بھی تھی. جی 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 جی. فیہ مباحث، اور یہ ہیں ان کے بحثیں، رائٹ. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. اس صحیح. آیت کے اندر بڑی بحثیں. اچھا، اور اس میں بہت سی بحثیں. اچھا. جی. وفیہ میں نے آپ کے واٹس ایپ پر ایک چیز بھیجی ہے، وہ چونکہ اسی میں بھیجتا تو پھر کھچڑی بن جاتی، پھر پتہ نہیں چلتا. اوکے. تو وہ صدق اور کذب پر جو تفسیر ہے وہ بھیجیے. کیا سچ ہے کیا جھوٹ. اچھا اوکے. صرف سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ بنانے میں اتنا پنگا ہے تو آگے کتنا ہوگا. سر پنگا ہی پنگا ہے سر. ہم. آپ دیکھیں نا، اس وقت 8 ارب میں سے 6 ارب تقریباً وہ ایمان پہ نہیں ہے یا کسی نہ کسی غلط اس میں ہے. ہم. اس سے بڑا پنگا کیا ہوا تھا سر، آپ نے بتایا. بہت بڑا پنگا ہے. تو یہ تو یہی مسئلہ ہے نا، جو ایکچولی یہ جو ہے فلا اللہ کا باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. اسی پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے نا یار. یہ آپ کو پتا ہاں ہے اگر یہ ایمان. شرک کریں گے تو ان کی ساری عمر کے لیے وہاں ہوں گے. سر یہ بحث تو کافی لمبی ہے، اب اتنا میں کہ بھیج دیتا ہوں ویسے آپ کو تو، لیکن اتنا ٹائم آپ کہاں سے نکالیں گے. سر آپ بھیج دیں. آپ ابھی تو اسی پہ آ جاتے ہیں، بحث نمبر اول پہ. المقصود منہ ان یقال لرسول، مقصد ہے اس کا جو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کا مطلب یہ ہوا، مقصود کا مطلب یہ ہوا، اس کا مطلب جو یہ کہا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا ان یقال للرسول، یہ کہ رسول کے لیے کہا جائے. یہ جب ہم نے پڑھی تھی تو بھی بہت بڑا مسئلہ تھا اس وقت بھی، پڑھتے وقت بھی، کیونکہ اتنی لمبی بحث ہے کہ پڑھ پڑھ کے بندہ بور ہو جاتا ہے، یار کیا ہے اس میں کھچڑی، بار بار ایک ہی بات کو دہرائے جا رہے ہیں. اس پہ سب سے زیادہ پنگا جو کیا ہے وہ جاہز نام کے بندے نے کیا ہے، اوکے سچ اور جھوٹ کی تفسیر بیان کرنے میں. اوکے. باقی جتنوں نے جو بھی تفسیر بیان کی اس کی کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے،
जहाज हमेशा उसने पता नहीं कसम खा रखी थी कि मैंने कोई भी बात जो है माननी नहीं है, इनकार ही करते जाना है। ओके। कोई ऐसा था। इसका नाम पूरा अमर बिन बहर असफानी, असफान का रहने वाला है, कुनियत अबू उस्मान है। जहाज के लहब से ये मशहूर हुआ। ओके। और ये वो कमीना है जिसको अरबी पर पूरा दस्तरस असर था, ठीक है। और इसने ज़खीरा हदीस में बनु उमैया से और फिर उसके बाद अब्बासियों से पैसे लेकर बनावटी हदीसें बना के बहुत बड़ा ज़खीरा बीच में शामिल किया। जो अच्छा। आज जो है, हाँ, जो आज जो है वो बाइस निज़ा बना हुआ। अच्छा, हम्म। तो ये जो हमारी जो किताबें हैं जिनकी हम बातें करते हैं उनमें भी शामिल है क्या? जाहिर बात है। अच्छा, वो लेकिन कैसे ये पता जो चलेगा? आइम्मा हजरात जो हैं, इनकी किताबों को नहीं छेड़ा है। ये सियासत में इसने ज्यादा पंगा किया है। अच्छा, और ये मजे की बात है कि उनको सीता हदीस को तो 21 किताबें हैं तो सिहा की, जिनमें सही हदीस है। और उसमें ये है कि उनको शोहरत दिलाने वाला भी यही है। लेकिन इसकी जो बनावटी हदीस है ना, वो कुछ तो शिया अकायद पर हैं। ठीक है। 3,000 रवायतें इसने इस बात पे बनाई हैं कि मुसलमानों के पास जो कुरान है वो जली है। ओके। असली कुरान इमाम अस्करी के बेटे लेके कहाँ चले गए? वार में। गार में चले गए। ये पूरी की पूरी बहस जो थी सिद्क और किज़्ब की, ये सफ़ा नंबर पेज नंबर 28 से 128 से शुरू होती है, 142 तक जाती है। ओके। क्या सच है क्या झूठ है, झूठ कैसा होता है, सच कैसा होता है। इसमें सिर्फ उन्होंने कलर नहीं लिखा, बाकी छोड़ा कुछ नहीं। तो ये सच और झूठ। सिया सित्ता में भी इनकी इसकी हदीसें हैं? अब मसला ये है कि इसकी हदीसों को परखना इतना आसान नहीं है। ओके। उसका एक ही तरीका है कि उसको कुरान पे पेश किया जाए, जो कुरान के अगेंस्ट जा रही है वो उसको रद्द कर दिया जाए। जो बुखारी में है, तिरमिजी में है, मुस्लिम में है। हमें कौन सा पता है कि इसने कौन सी छेड़ी। मैं ये जो वीडियो बनाऊंगा इसमें मसला नहीं होगा? नहीं होगा। आपके लिए मसला इसलिए नहीं है कि जब आप कर रहे हो, किसी का नाम यूज कर रहे हो कि इसको बुखारी ने लिखा है या इसको फलाने ने लिखा है, या तो वो उधर ही जा रहा है, तो इसने उनकी किताबें लेकर उसमें तो रद्द-बदल थोड़ा किया। इसने अच्छा। हदीसें पहले पढ़ी हुई थी, उन लोगों ने इसकी हदीसें गलती से ले ली। अच्छा, हाँ। तो ये जो शुरू की जो चार किताबें हैं जो चार इमामों की हैं उसको नहीं छेड़ा है इसने? उनमें नहीं है, उनमें नहीं है, क्योंकि वो इससे पहले हो चुका था काम। ओके, ठीक है। वो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो उसमें जो है ऑथेंटिफिकेशन उनमें ज्यादा बनती है। उनमें ज्यादा बनती है। अच्छा, ये जो निसाई है, अबू दाऊद है, ये सब बुखारी के बाद की है? सब बुखारी के बाद के उसी दौर की हैं, साथ साथ के दौर की। तो पुरानी जो हैं ये इमाम अबू हनीफा हो गए, चारों जो इमाम हो गए इनकी हैं। और ये बहकी कब की है? ये तकरीबन 300 साल का अरसा बनता अच्छा। है। अच्छा।
اور تبرانی وہ بھی اتنا ہی بنتا ہے. وہ بھی ایسا ہی. اچھا آس پاس. ہم سے 300 سال یا نہیں ہجرت ہجری کے 300 300. سال. ہجری 300 سال. ہاں ہم سے 300 سال پہلے تو کچھ نہیں لکھا گیا. ہم سے 300 سال پہلے حدیث کی کوئی کتاب لکھی نہیں گئی. یہ جو کچھ بھی ہوا. اچھا یہ ہے لا یعظم حزنک و اسفک بسبب کفرہم، یہ بڑھ نہ جائے آپ کا رنج اور آپ کا افسوس کرنا ان کے کفر کے سبب سے. فَإِنَّا بَعَثْنَاكَ مُنذِرًا، یقیناً ہم نے آپ کو ڈر سنانے کے لیے بھیجا، مبشراً بشارت دینے والا. اما تحصیل الایمان فی قلوبہم، بہرحال جو رہ گیا حاصل ہونا ایمان کا ان کے دلوں کے اندر حاصل ہونا رہ گیا، فلا قدرت لک علیہ، اے نبی اس پر آپ کو آپ قدرت نہیں رکھتے اس میں. صحیح. اختیار آپ کو نہیں دیا گیا کہ آپ یہ اختیار بھی استعمال کریں کہ زبردستی ان کے دلوں کے اندر گھسیڑیں. اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے. والغرض تسلیت الرسول عنہ، اور اس آیت کو بیان کرنے کا مقصد کیا تھا، غرض کیا تھی؟ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس معاملے میں اس بات پر تسلی دینا. بحث الثانی، قال اللیث سمرقندی، لیث نے یہ کہا ہے، بخع الرجل نفسہ، بخع الرجل نفسہ کا یہ جو محاورہ ہے عربی میں، یہ اس وقت بولا جاتا ہے اذا قتلہا، جب وہ اس کو مار ڈالے، اپنی جان کو ختم کر ڈالے، غیظم من شدت وجدہ بالشیء، کسی چیز کے پانے کی شدت، کسی چیز کے پانے کی شدت کے کا جو غصہ ہے اس کے اندر ہو، اس کے اندر جب وہ خود کو مار ڈالے، تو یہ بخا کا لفظ اس وقت بولا جاتا ہے. یعنی چیز کو پانے کی شدت اسے ہلاکت کی طرف لے جائے، تب یہ جملہ بولا جاتا ہے. اور قرآن میں بھی باخعن اسی سے بنا ہوا ہے، اس لیے اس نے عربی کی مثال کو ادھر لایا اس کا مطلب سمجھانے کے لیے. اخفش، امام اخفش نحوی جو ہے، اور امام فرا، یہ بھی نحو کے امام ہیں، وہ کہتے ہیں البخو، اصل میں بخو کا جو لفظ ہے وہ ہے الجہد، کوشش کرنا. اوکے. اس نے کہا بھائی یہ تم جو ہلاکت اور خودکشی کے چکر میں جا رہے ہو، وہ تم پاگل ہو، تم اس لیے جا رہے ہو. اس کا ایک معنی یہ ہے کہ بے تاشا کوشش کرنا، اور یہ اس کی بات مجھے اچھی لگی. یہ زیادہ مجھے بھی صحیح لگی. اب اس کی مثال دے رہا ہے کہ بخا جوہد کے معنی میں کہاں استعمال ہوا ہے. اگر بخا کا معنی جوہد ہے تو کیسے استعمال ہوا؟ بخا تو لکا نفسی اے جہد دعا، میں نے اپنے آپ کو تیری کوشش میں لگا دیا، تیرے کام کی کوشش میں لگا دیا. اے جہد دعا یعنی میں نے خود کو تیرے لیے تیار کر لیا، تیرے لیے میں کوشش کر رہا ہوں، تیرے کام کی کوشش کر رہا ہوں. تو یہ بولا جاتا اس وقت جب کوئی شخص کسی اور کے کام کے لیے کوئی ایفرٹ استعمال کر رہا ہوں. وفی حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس میں بھی یہ لفظ ہے، انہا ذکرت عمر، جب ان کے پاس عمر کی بات کی گئی، فقالت، تو آپ نے فرمایا، بخع الارض ای جہدہا، زمین کوشش کرے، حتی اخذ ما فیہا من الاموال الملوک،
یہاں تک کہ انہوں نے بادشاہوں کے مال میں سے بڑا وافر حصہ حاصل کر لیا تھا لے سیدنا لیا، فاروق نے. تو اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ گویا کہ زمین کوشش کر رہی ہے کہ سارے خزانے عمر کے کھاتے میں ڈال دے. امی عائشہ صدیقہ نے کتنی گہری بات کہی ہے بہت حضرت عمر گہری. کی فتوحات اور حضرت عمر کے دور کی، اس تابناک دور کی عکاسی کرتے ہوئے. کیا عجیب بات تھی. حتیٰ اخذ اب یہ تو مافیا. ہو نہیں سکتا کہ زمین اپنے آپ کو ہاں سارے خزانے نقصان، نکال کے نہیں کسی نہیں کے نہیں حوالے نہیں، کر دے نقصان اس دے کو. دے. میں بخت کی بات کر رہا ہوں ہاں کہ ہاں، یہاں جو وہ تو لفظ نہیں استعمال ہوا ہے وہ بخت اس لیے نہیں استعمال ہوا کہ زمین بلکہ اپنے اس آپ کے کو لیے. نقصان دیتی ہے، کوشش کے لیے ہاں استعمال ہوا ہے. بالکل. صحیح ہے. عربی بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ. جی. ابھی دیکھیں ہمیں ایک ہی لفظ کے دو تین طرح کے معنی جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. نظر آ رہے ہیں، بالکل آ رہے ہیں. وہاں اگر ہم پڑھتے تو سمپل ایک ہی معنی آتا کہ آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہو. کتنا عرصہ ہم پڑھتے رہے ایک ہی معنی رکھا رہا. بالکل بالکل. اس دوسرے معنی کی طرف ہمارا دماغ نہیں گیا تھا جو اب نہیں جا رہا گیا، ہے. نہیں گیا. اور اس کے اوپر دلیلیں بھی بٹھا رہا ہے کہ اس کو اس معنی میں کس کس نے استعمال کیا. بالکل، اور بہت امام بڑے علی نام بھی ہیں. ہاں، بالکل. امام علی کسائی کوفی جو نحو کے بھی امام ہیں اور قرات کے بھی امام ہیں. یہ کوفہ کے رہنے والے ہیں. اوکے. اور ان کا دور امام اعظم کے دور کے قریب ہے. اوکے. امام اعظم آپ کے حساب سے تقریباً 70-80 سال بعد تھے، رائٹ؟ جی 70-80 جی. 80 سال. وہ کہتے ہیں بخات الارض بالزراعت، زمین نے زراعت کے لیے کوشش کی. اذا جعلتها ضعیفتا، جعلتها ضعیفتا، جب اس نے ضعف اس میں پایا جاتا ہے اگانے میں. بے سبب مطابعت الحراسہ، پے در پہ لگاتار کھیتیاں اگا اگا کے زمین کے اندر جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، کمزوری پیدا ہو جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ پھر وہ نئی جب فصل کے لیے کرتی ہے تو وہ ایک طرح کی نئی کوشش ہوتی ہے. بخار رجل نفسہ، اور اسی طرح انسان نے اپنے آپ کو تیار کر لیا کسی کام کے لیے. اذا نہا کہا، جب وہ اس زمین کے لیے کھیتی کر رہا ہوتا ہے. والا حاضر مانا، اسی معنی کے اندر قرآن میں استعمال ہو گیا باخعن نفسہ کا. اوکے. اے یعنی نا کوشش پہ ہی اس کو لیا جا رہا ہے. بچا ہدا. جی بالکل. یعنی اتنی کوشش کرنا، اتنی کوشش کرنا، اتنی کوشش کرنا. آگے وہ معنی بھی ہے جو ہم کرتے رہے جو تھا. یعنی کہ وہ کوشش اتنی زیادہ ہو جائے حتیٰ توہلے کہا، یہاں تک کہ آپ اس نفس کو برباد کر ڈالو. اتنی ہلاک کر کوشش دو، کرو ہلاک کر کہ خود کے لیے وہ ہلاکت کا باعث بن جائے. ولیکن اکثر التاویل کلہم، لیکن ان میں سے ساروں کی تعویل میں جو اکثر تعویل، ولیکن اہل التاویل دو. کلہم، جی. تعویل جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے کہتے ہیں قاتل نفسک اے مہلکہا. یعنی قاتل نفسک اے مہلکہا، تو تم جو ہے اپنے آپ کو مارنے والے ہو یا اس کو ہلاکت میں ڈالنے والے ہو. وہ اصل ما ذکرنا ہو، اور اس کی اصل وہی ہے جس کو ہم نے ذکر کیا. ہاکذا قال الواحدی، اسی طرح کا کہنا ہے امام واحدی کا بھی. تیسری بحث تو مطلب یہ ہے کہ باقیوں کا معنی کوشش بھی ہے، لیکن وہ کوشش اتنی زیادہ ہو کہ بندے کو نقصان تک پہنچا دے. نقصان پہنچا دے، بالکل. تو وہ جو معنی ادھر پڑ گیا ہے وہ بھی غلط نہیں تھا. Right. تو اب یہ ہے الباس الثالث. یہ جو آگے اس کے لفظ ہے باہ اعلی آثارہم، ان کے پیچھے ای من بعدہم، ایسے یعنی کہ ان لوگوں کے بعد آپ اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہو. ان کو تو تبلیغ کر دی آپ نے، ان تک بات پہنچ گئی.
اب اس کا جو کلک آپ لیے ہوئے ہو، جو اس کا وہ آپ نے دماغ میں ایک بٹھایا ہوا ہے، رس لیا ہوا، ٹینشن لیا ہوا. ٹینشن لی ہوئی ہے، وہ یقال مات فلانا علی اثر فلان، عربی میں ایسے بولا جاتا ہے کہ فلانا بندہ مر گیا اس فلانے بندے کے پیچھے. اثر کا معنی ہوا پیچھے. تو یہ اتنا اثر کا معنی سمجھانے کے بجائے ہمیں سیدھا سیدھا بتا دیتے بھائی وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں جا کر دعا مانگنی ہمیں سکھائی ہے. السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام ہو. تم لنا سلف، تم ہم سے پہلے ہو گئے. نحن بکم الاثر، ہم تمہارے پیچھے ہیں. انا انشاءاللہ بکم لاحقون، اور اگر اللہ چاہے گا تو ہم تم سے مل جائیں گے. جب اللہ چاہے گا ہم تم سے مل جائیں گے. تو اثر کا معنی دعا میں بہترین سمجھ آتا ہے، حدیث بھی ہے اور سمجھ بھی آتا ہے. تو چلو ان کی بات بھی سن لیتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں اثر کا معنی بتانے کے لیے. کہہ رہے ہیں فلان ماتا اعلی اثر فلان، فلانا آدمی فلانے کے پیچھے مر گیا. عبادہ ہو یعنی کہ اس کے بعد مرا. وہ اصل حاضہ، اور اس اثر کی اصل یہ ہے ان الانسان اذا ماتا بقیت علاماتہ، جب انسان تو مر جاتا ہے اس کی باقی رہ جاتی ہیں علامتیں. اور اثر کا معنی نشانی ہوتا ہے، علامت ہوتی ہے، نشانی علامت ہوتی ہے. تو اگر اثر کا یہ معنی لے لیا جائے کہ پیچھے ہونا، تم کیسے معنی لے رہے ہو، یہ تو اثر کا معنی تو علامت ہے. اگر یہ معنی لیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بھائی انسان تو چلا گیا ہے، اب اس کے اثرات ہی باقی رہ گئے. بندہ چلا گیا. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ قاری الباسط الصمد چلے گئے، پوری دنیا میں آج بھی ان کی آواز سنی جاتی. ان کی علامتیں اور ان کے آثار رہ گئے. ہاں، جو کام انہوں نے کیے یا اس کے علاوہ اور بھی لوگ کرتے ہیں کوئی کام، کوئی راستہ بنا دیتا ہے کوئی اور. روڈوں پہ لکھا ہوتا ہے فلانے شہید روڈ، تو فیل شہید روڈ، آئی چندرگر روڈ، فلانا روڈ، یہ وہ اس طرح کوئی نہ کوئی چیز بن جاتی ہے، وہ پیچھے یاداشت کے طور پر رہ جاتی ہے. باقیات علامت ہو آثار ہو بعد موتے ہی، اس بندے کے مر جانے کے بعد اس کی باقی رہتی ہیں اثر اور اس کی علامتیں. مدتن، بہت لمبی مدت تک وہ چیزیں باقی رہتی ہیں. ثم انہا تنمحی و تبدلہ بالکلیت، پھر وہ آہستہ آہستہ کر کے معاف کر دی جاتی ہیں اور یا باطل کر دی جاتی ہے کلی طور پر، پکا 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 اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کچھ تو پڑی رہتی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ختم ہی ہو جاتی ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ملکوں کے اندر جو اس طرح کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کوئی ضلع بدلتا ہے، کوئی اور بدلتا ہے، نیا حکمران آتا ہے، وہ کھاڑ پٹاڑ کرتا ہے، تو وہ چیزیں آگے پیچھے چلی جاتی ہیں. فَإِذَا كَانَ مَوْتُهُ قَرِيبًا مِّن مَوْتِ الْأَوَّلِ، جب کسی بندے کی موت کسی پہلے والے جو پہلے مر چکا اس کی موت کے قریب ہو، كَانَ مَوْتُهُ حاصلاً، تو اس کی موت ہو جاتی ہے حاصل حالہ بقائے آثار الاول، جبکہ اس پہلے کے اثر ابھی باقی ہوتے ہیں، اثرات پہلے کے ابھی باقی ہوتے ہیں. تو ایسے حالات میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے جبکہ اس کے اثرات ابھی بھی پائے جا رہے ہیں پہلے والے کی. تو اس کے اثر اگر پائے جا رہے ہیں تو اثر کا یہ معنی لینا کہ علامات پائی جا رہی ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے. فصحا، تو یہ بات صحیح ہوئی. ایو قال مات فلانا اللہ اثر فلان،
کہ فلانا بلا پہلے والی کی نشانیوں پر مرا، پہلے والا اس طرح کر کے مرا تھا، یہ والا بھی اس طرح ہی کر کے مرا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی موت کی وجہیں، موت کی علامتیں ایک جیسی ہوں. فرق یہ پہلا بخار سے مرا تو دوسرا بھی ڈینگی سے مر گیا. تو اثر کے جہاں تک میں سمجھا ہوں 3 طرح کے معنی ہیں. ایک اثر کا معنی ہے علامت، ایک اثر کا معنی ہے پیچھے ہونا، جان پڑھتے رہے. ہاں. ایک اثر کا معنی ہے مماثلت پائی جانا کسی ایک کیفیت پر، یہ بھی ایسے کر کے مرا، وہ بھی ایسے کر کے مرا، ملتا جلتا. ملتا جلتا. کہہ رہا ہے الباس الرابع، قرآن کی یہ بات، لم یؤمنوا بہذا الحدیث، اگر وہ اس بات پر ایمان نہیں لائیں گے. اس بات سے مراد کیا ہے؟ والمراد بالحدیث القرآن، حدیث سے مراد قرآن ہے. آپ بتائیے، اتنے لوگ یہ کہتے ہیں حدیث میں آیا ہے، تو کیا اس کی حدیث چھانٹی؟ نبوی الگ ہے اور حدیث ہاں اللہ تعالیٰ الگ ہے. ہاں، یہ اس کی چھانٹی کرنا ضروری ہے، کیونکہ حدیث تو حدیث ہے. ابھی ہم نے اسی پیج پر اوپر حضرت عائشہ کی حدیث پڑھی تھی، حالانکہ عائشہ کی حدیث جو ہے وہ حدیث رسول تھوڑی ہے، حضرت عائشہ کی حدیث ہے. اب جب کسی کی صحابی کے نام کے ساتھ جوڑ کے بلایا جاتا ہے حدیث عائشہ، حدیث عمر، حدیث فلاں، تو وہ انہی کی ہوتی ہے. اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلف کی طرف کھینچ کے لے جانے کا کوئی مطلب نہیں ہے. حدیث کا لغوی معنی ہے بات. اب اس بات کی نسبت جدھر لگاؤ گے یہ ادھر مڑ جائے گی. اللہ سے اگر جوڑی نسبت حدیث اللہ ہو جائے گی، یعنی اس کی 2 صورتیں بنتی ہیں. ایک تو وہ جو قرآن میں آ گئی وہ قرآن ہے، جو قرآن میں نہ آئی اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، قدسی حدیث. پھر بتائیے. وہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتی ہے اس میں 2 طرح کی وحی ہیں. ایک وہ وحی ہے جو متلو ہے، تلاوت کی جانے والی نمازوں میں، وہ صرف وہی ہے جو قرآن میں. اور دوسری وحی اللہ کی طرف سے جو آتی رہی ہے وہ بھی وحی ہی ہے لیکن غیر متلو ہے، اس کی تلاوت نمازوں میں نہیں کی جاتی ہے. اس سارے ذخیرے کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. جی، کیونکہ القدس اللہ تبارک تعالیٰ کے نام میں سے ہے، القدوس یا قدس. قدوس تھوڑا مبالغہ ہے نا، بہت زیادہ. القدس یہ مبالغے کے بغیر ہے، پاک ذات. اسی سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ مبالغہ کا مطلب معنی کے اندر زیادتی کا پایا جانا، معنی کے اندر بڑھوتری پائی جانا، زیادہ معنی پایا بہت زیادہ. جانا. ہاں، اس کو مبالغہ کہتے ہیں. تو ہم تھے بیس الرابع، لم یؤمنوا بہذا الحدیث، المراد بالحدیث القرآن، حدیث سے مراد قرآن ہے. قال القاضی، قاضی ایاز مالکی کہہ رہے ہیں ھذا یقتضی وصف القرآن، یہ والا تقاضا کرتا ہے قرآن کی صفت بیان کرنے کا، بأنہ حدیث، کہ قرآن بھی حدیث ہے. وذالک یدل علی فساد، اور یہ بات رہنمائی کرتی ہے فساد پر، قولا من یقولو، اس بندے کی بات کا جو یوں کہے، انہ قدیم، کہ بے شک قرآن قدیم. سر یہ سے ذرا پڑھ دیتے ہیں تو فنن تباہ کے لیے، ورنہ جو یہ کہے وہ ماننا ضروری نہیں ہے. جو یہ کہتا ہے انہو قدیم، یہ قرآن قدیم ہے، یہ بات بھی اس کے معنی کے فاسد ہونے پر دلالت کرتی ہے. لیکن آگے اس نے بتا بھی دیا ہے، وہ جواب ہو، اس کا جواب یہ ہے
انہ محمول علی الالفاظ، کہ وہ جو کلام ہے اللہ کا، قرآن جو کلام ہے اللہ کا، اس کے اوپر جو قدیم ہونے کا حکم لگا رہے ہیں، وہ قدیم ہونے کا حکم لگے گا الفاظ پر، الفاظ قرآن پر، اور وہ بن جائیں گے حادثہ۔ حادثہ مطلب جو ہوا، جو ہو رہا ہے، پہلے نہ تھا بعد میں ہوا، پہلے نہ تھا، قدیم وہ ہے جو پہلے ہی سے تھا، اور حادث وہ ہے جو نئے سرے سے ہوا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ اشارتاً ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے؟ اب میں آپ کو ایک ڈیپ مثال دے رہا ہوں۔ آپ بھی سو گئے، میں بھی سو گیا، ہم نے ایک خواب دیکھا، بیگم لے لو، بچہ لے لو، کوئی بھی، وہ ہم سے باتیں کر رہا، اور ادھر آپ نے سی سی ٹی وی کیمرہ بھی لگا دیا اوپر۔ صبح آپ اٹھ کے سی سی ٹی وی کیمرہ چیک کرتے تو اس میں تو کوئی آیا نہیں، کوئی گیا نہیں، کسی نے بات نہیں کی۔ تو وہ جو خواب کے اندر جو کلام ہو رہا تھا، جو باتیں ہو رہی تھی، وہ کیا تھا؟ بولنے والا کوئی تھا ہی نہیں، بولا کوئی ہے ہی نہیں، آپ بھی نہیں بولے، حالانکہ یاداشت آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ نے وہ ڈھیر ساری باتیں کی ہیں۔ اگر الفاظ کا آواز کے ساتھ نکلنا، اظہار ہونا لازمی ہوتا تو یہ کلام کیسے ہے جس کی بات ہم کر رہے ہیں؟ وہ خواب میں یا خیال میں جو ہو رہا ہے وہ کیسے ہے؟ تو جب تک خیال میں رہے، آواز تک نہ پہنچے، اظہار تک نہ پہنچے، پلاننگ میں رہے، خیال میں رہے، تب تک وہ کلام ہے نفسی، محض کلام۔ لیکن جو ہی وہ لفظ بن کر ظاہر ہوگا، اب دوسروں تک پہنچے گا۔ جب وہ لفظی بنے گا تو حادثہ ہو جائے گا، حدیث ہو جائے گا، قدیم نہیں رہے گا۔ اللہ نے جب اس کلام کو نبی آخر الزماں کے لیے مختص کیا کہ میں نبی آخر الزماں سے یہ باتیں کروں گا، تب وہ قدیم تھا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی آواز کو شامل کرتے ہوئے انہیں الفاظ کا روپ دے کر لوگوں تک پہنچایا، تب وہ حادثہ ہوا۔ کلام نفسی، اللہ کا کلام نفسی جو ہے وہ قدیم ہے، اور کلام یہ جو لفظی ہے، لفظ کا لغوی معنی ہے پھینکنا، دوسرے تک پہنچانا۔ پھینکی وہ چیز جاتی ہے جو آگے بڑھتی ہے، آگے بڑھنے کے اعتبار سے یہ حادثہ ہو گیا، حدیث ہو گیا۔ اور ویسے ایک بات ہے کہ فخر الدین رازی بھی کوئی ایویں کیویں نہیں تھا، نہیں بھائی، بڑی چیز تھا بھائی۔ اس نے لفظ حدیث سے ڈائریکٹ وہ کلام کا حدیث ہونا جو ہے وہ ثابت کیا، اندازہ کرو۔ کہاں اور کریں گے آپ وہ فیض بندے کا؟ خدا کا نام ہے، ہم حدیث کی صرف بات مراد لیتے ہیں، اس نے حدیث کا حدیث مانا بات مراد نہیں لیا، اس نے حدیث سے حادثہ مراد لے کر اس کلام کا حادث ہونا مراد لیا ہے۔ کدھر گھما کے لے گیا، یہ کیا کر دیا اس نے؟ اور غلط بھی اور نہیں ہے۔ غلط بھی نہیں ہے نا، کیونکہ وہ اس میں آیا ہوا ہے۔ کون انکار کر پائے گا؟ آپ کا بولے گا یہ لفظ موجود ہے نا ادھر، تو اس کا بتاؤ نا، اس پہ بات کرو تو کیا کریں گے تو صحیح گھمایا ہے اس نے۔ تو ہمارے ماننے کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے یہ بات ہے کہ جب تک وہ کلام نفسی رہا تب تک قدیم ہے، اور جب لفظی ہوا تو اب حدیث ہے، حادثہ ہے۔ اب تو میں پڑھ رہا ہوں، آپ پڑھ رہے ہو، دوسرا پڑھ رہا ہے، تیسرا پڑھ رہا ہے، آگے جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے، لفظوں پہ لکھا جا رہا ہے،
صورتیں بن رہی ہیں اس کی، کبھی رنگین میں، کبھی کس میں، کبھی موٹا، کبھی پتلا، کبھی بڑے چھاپے والا، کبھی چھوٹے چھاپے والا. تو یہ سب کچھ ہونا اس کا جو ہے وہ حدیث ہے، لیکن اس کے علاوہ قرآن قدیم ہی ہے. تو جناب یہ والا سر، حادثہ جو لفظ ہے، یہ محدث جو لفظ نکلتا ہے، یہ اسی سے نکلتا ہے. اصل میں محدث کا مطلب وہ کلام ہے، بات کرنا، اس سے مطلب ہے. لیکن وہ بھی بات جب کی جاتی ہے تو وہ بھی اس سے پہلے چونکہ نہیں ہوئی ہوتی، وہ اب حادثہ ہو ہو رہی جاتا ہے ہوتی ہے نا. تو حادثہ بن جاتی ہے. ہم یہ سب کے لیے سوچ سکتے ہیں ایسا، ہر چیز کے لیے ایسا سوچ سکتے ہیں، لیکن خدا کے لیے ایسا نہیں سوچ سکتے کہ خدا ہوا. خدا ہوا، یہ ہوا کا لفظ ہی نہیں سوچ سکتے، نہیں. کیونکہ وہ ہے، بس ہے ہی ہے. اگر ہم کہیں ہوا تو اگلا سوال آئے گا نہ تھا تو کیا تھا، تو پنگا بنے گا. وہ تو اول و آخر کا جواب ہے نا. ہاں بالکل. بحث الخامس، پانچویں بحث. اسفن، واہ واہ. اسف افسوس کرنا جو ہے، اسف و مبالغہ فی الحزن، یہ غم کے اندر مبالغے کو اسف کہا جاتا ہے. نہیں، بہت بڑھ جانا. ہاں، غم کا بڑھ جانا، افسوس کی حد تک پہنچ جانا. اور اس پہ دلیل بھی دے رہا ہے، وہ ایسے نہیں بات کر رہا، یہ بڑی اونچی چیز تھی. وذکرنا الکلام فیہ، ہم نے اس کے اندر بات کی ہے، اسی معاملے میں ہم نے بات کی ہے، اس کو ذکر کیا ہم نے. عند قول ہی، جہاں اللہ کا یہ والا قول ہے، غضبان آصفا، وہ موسیٰ علیہ السلام جو ہارون کی طرف غضبناک ہو کر اسف کرتے ہوئے، سورہ اعراف میں آیت نمبر 150 میں. اچھا، اس کتاب کی ایک اچھائی یہ ہے کہ یہ صرف سورت کا نام نہیں بتا رہا، بلکہ اس آیت تک لے کے جا رہا ہے، ہمیں وہ مینشن بھی کر رہا ہے. یہ بریکٹ کے اندر جو 150 دیا ہوا نا، جی جی جی. تو یہ اچھی بات ہے، زیادہ اچھی بات ہے. ریفرنس اس میں ہوتا ہے اگر تو ذرا اچھا رہتا ہے، آسان بھی. اچھا رہتا ہے. تو وہاں سورہ اعراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عنوان سے یہ بات ہے کہ جب ان کو پتا چلا کہ قوم بچڑے کی پوجا کرتی رہی اور میرے بھائی نے کوئی ان کو روکنے کے لیے جو کچھ کرنا چاہیے تھا نہیں کر پائے، تو حضرت غضبناک ہو گئے، افسوس کی حد تک غضبناک ہو گئے. تو کہتے ہیں کہ وہ جو حزن ہے یعنی اسی کا بڑھ جانا. یعنی غمزدہ ہو گئے کتنا کہ ان کو غصہ آنے لگا ہے، بہت زیادہ. ہاں، وہ غم کا اتنا بوجھ غصہ زیادہ آنے بڑھ لگا جانا. کہ غمزدہ ہو گئے، اس طرح کرنا چاہیے. تو غم کا بوجھ زیادہ بڑھ جانا افسوس کہلاتا ہے. وعند قولی، دوسرا حضرت یوسف والی صورت میں، سورہ یوسف میں ہے، یا اسفا علی یوسف، ہائے غم یوسف پر، ہائے افسوس یوسف پر. افسوس اس بات کا تھوڑا ہے کہ یوسف نے کوئی غلط کام کر دیے، بلکہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہائے غم یوسف پر کہ وہ بیچارہ کدھر گیا، میری آنکھوں کے سامنے نہیں. یہ باپ کہہ رہے ہیں ان کے، حضرت یعقوب علیہ السلام. فی انتصابہ وجوہ، اس کے انتصاب میں، زبر لگانے میں وجہ. بھائی آصافن زبروں کے ساتھ کیوں ہے؟ آصافن کیوں نہیں ہے؟ آصافن کیوں نہیں ہے؟ آصافن زبروں کے ساتھ کیوں ہے؟ اب یہ کر رہا ہے گرامر کی بات. کہتا ہے اس میں بہت ساری وجہ. الاول، ان میں سے پہلی کیا ہے؟ انہ نصب علی المصدر، کہ اس کو مصدریت کی بنیاد پر کہ یہ مصدر ہے، اس وجہ سے اس کو زبر دے دی گئی. مصدر کا ودل کیا ما مطلب ہے؟ قبلہ من الکلام علی انہ،
यासिफु। मजदर का क्या मतलब है? मसदर को अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं? उर्दू में क्या मसदर बोलता एक है? ऐसा लफ्ज है, मसदर एक ऐसा लफ्ज है जिससे माजी भी बनाई जाती है, मुजारे बनाया जाता है, इसमें फाइल बनाया जाता है, इसमें मफूल बनाया जाता है, सारा कुछ बनाया जाता है। तो मसदर एक मरकजी लफ्ज हुआ, मरकजी लफ्ज, ठीक है। उससे आगे कुछ भी बनाया जा सके। वैसे मसदर का लुगी माना होता है सादर होना, निकलना, यानी उस लफ्ज से बहुत कुछ निकलेगा। निकलता है। अब देखें, कराची जो है सिंध का सदर मकाम है, सदर, उससे सारे रास्ते निकलते हैं। इस्लामाबाद पाकिस्तान का सदर है, हर रास्ता इधर से निकलता है। इंसान का सीना उसका सदर है कि उसके सारे अफाल यहीं से निकलते हैं। वो जो दिल है ना पीछे, मेन कंट्रोलर, क्या बोलते हैं उसको, मेन कंट्रोलर ही कह सकते हैं, वो है। वो कुछ चाहता है तो होता है, नहीं चाहता तो नहीं होता। इसलिए वो दिल जिस जगह में रहता है उसको सदर यानी सीना कहते हैं। अलम नशरह लका सदरक। सदर का लफ्ज़ माना सादर होना, बाहर निकलना, सामने आना। तो मुल्क के सदर को गोली मारो, इसी सदर पे आ जाते हैं, मसदर है। इस वजह से इसको जबर दी गई। दल्ला मा कब्ल मिनल कलाम, इससे पहली वाली बात इस पर दलील बनती है कि अला अन्नहु यासिफुन, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफसोसनाक हुए, अफसोस करने लगे। पहली बात, जो पहला जुमला है इस आसाफन के लफ्ज से पहले वाला, बाखिउन नफ्स काला आसारिहिम लम युमिनु बिहाज़ल हदीस असफन, लाला का बाखिउन नफ्स का असफन यूं है कि आप अपने आप को अफसोस में ले जाकर तकलीफ दे रहे हो। आप जानते हैं मैंने तकलीफ क्यों माना की है? क्योंकि वो तो कर नहीं सकता। अच्छा जी, एक बात ये आ गई, दूसरी वजह, यजूज़ु अन यकून मफ़ऊलन लहू, ये बात भी जायज है कि असफन जो है वो इसका मफूल लहू बने। मफूल 5 है, मफूल बिही, मफूल मुतलक, मफूल फीही, मफूल लहू, मफूल माहू। मफूल की 5 किस्में, पांचों में से ये मफूल लहू बन रहा है। असफन लहुम, यानी आप उन काफरों के लिए अफसोस करने के लिए। तो ये अगर यूं बने कि काफरों के लिए अफसोस किया जा रहा है कि वो क्यों जन्नम की तरफ जा रहे हैं, तो ये मफूल लहू बनेगा। और मफूल कोई सा भी हो, जबर वाला ही होता है। फाइल सब्जेक्ट जो है वो पेश वाला होता है, ऑब्जेक्ट जो है वो जबर वाला होता है। उसकी किस्में 5 बनती हैं, 5 तरह का होता है, लेकिन होता जबर वाला ही है। पहली वजह इसने बताई कि मजदरियत की बुनियाद पर इस पर जबर है। दूसरी वजह बता रहा है कि मफूल लहू बन रहा है, इसलिए इसके ऊपर जबर है। का कौली का, जैसा कि आप यूं बोलो, जैसा कि आप यूं बोलो, जी तू का इब्तिगाइल खैर, मैं तेरे पास आया भलाई चाहने के लिए। जे तो का इब्तिगा अल खैर, मैं भलाई तलाश करने के लिए तेरे पास आया। तो इब्तिगा अल खैर जो है, इब्तिगा ये जो जबर बन रहा है, मफूल बन रहा है, उस पर आपने जिस तरह दी है जबर, इसी तरह ये मफूल लहू है, तो असफन जबर के साथ है। बस सालिस, तीसरी वजह यह है कि काला जुजाज, ये भी नाहव का इमाम है, इमाम जुजाज। वैसे जुजाज शीशे को कहते हैं, कुरान में है ना किसी जगह, कन्नहु कि कौकब। जहाँ वो
ہاں سورہ نور میں اس میں لفظ ہے نور علی نور یہدی باللہ لنورہ من یشاء نور السماوات. السماوات والارض. تو ماشاء اللہ اللہ برکت دے. جو چیز میں سٹارٹ کرتے ہوئے بھول رہا تھا وہ آپ نے وہاں پہ چلے گئے. میں آگے آگے سے پڑھ رہا تھا. مجھے نہیں پتا تھا، میں نے تو ایسے ہی بول دیا. نہیں یہی نہیں یاد تھی. اللہ میرے جیسے گنہگار سے بھی اللہ تعالیٰ مہربانی. اچھا یار پر غور کریں گے تو سمجھ آئے گی. فلا اللہ کا ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ ٹائم علیہ بھی وسلم میرا پورا ہو گیا. جی جی. واقع نقصان پہنچا دیں نفس کا اپنے آپ کو اعلی آثارہم ان لوگوں کے پیچھے لم یؤمنوا بہذا الحدیث وہ اس حدیث پر ایمان نہیں لے آئے اسفن افسوس کرتے ہوئے. تو اصل عبارت کیا بنی لعلہ کا باقی نفس کا اسفن. لعلہ کا باقی نفس کا اسفن. وہ جو نفس ہے نفس جو ہے اور جو یہ باقیون کا لفظ جو ہے اس کے اندر ہوا ضمیر ہے جو ذوالحال بن رہی ہے. اس کی حالت بیان کر رہی ہے کہ حضور اپنے آپ کو کس ٹائپ کا نقصان پہنچا رہے ہیں اور کس بات کے اندر نقصان پہنچا رہے ہیں. وہ ہے اسفن افسوس کرتے ہوئے. حالت یہ ہے کہ آپ افسوس کرتے ہوئے. موضع الحال حالت یہ ہے اس میں حالت بیان ہو رہی ہے. آپ افسوس کرنے کی حالت میں اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ کہہ رہا ہے زجاج. بس اس سادس چھٹی بحث الفاء فی قولہ فا جو فل اللہ کا میں فا ہے وہ جواب شرط ہے اور جواب شرط پہلے ہے مقدم ہے. شرط اس کی بعد میں آ رہی ہے. ان لم یؤمنو ان شرطیہ شرط کے لیے ان استعمال ہوتا ہے. ان اگر لم یؤمنو اگر وہ ایمان نہیں لائے فل اللہ کا تو آپ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیں. اگر وہ ایمان نہیں لائے تو ہو سکتا ہے کہ آپ ایسا کر دیں. شرط یا وہ ہے جملہ. ہاں وہ والا شرط بنا یہ اس کا جواب شرط بنا. تو یہ جواب شرط کے اوپر فا آتی ہے اور وہ اشارہ ہوتا ہے کہ یہ شرط کا جواب ہے. یہ تو آپ کے مطلب کی چیز ہے گرامر. جی پیج کر لیتے ہیں. آیت نمبر 7 انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا یقیناً ہم نے بنایا ہر اس چیز کو جو زمین کے اوپر ہے. ہر اس چیز کو بنایا اسی زمین کے لیے زینت. اب کیوں یہاں بنایا؟ میری آپ کی تھوڑی سی اختلاف ہے. جی اور کافی حد تک میں اس پہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جہاں دنیا لفظ آتا ہے وہ یہ والی ہے. ہاں یہ والی ہے. اچھا ارض آتا ہے ضروری نہیں ہے کہ یہ والی ہے. یہ والی واقعی بھی ہے اس میں شامل. تو اس میں تو ما علل ارض بولا نا اعلی زمین کے میں اوپر آپ جو سے ایک کچھ. چھوٹی سی ڈسکشن کروں اس پہ. اگر ان کے لیے کوئی ایسی زینتیں بھی تو ہوں گی نا. کوئی خوبصورت چیز ہوگی کوئی اچھی چیز ہوگی کوئی جو ان کو پسند ہوگی. جیسے ہمارے لیے بہت ساری یہاں چیزیں بنائی ہو سکتا ہے ان کے لیے بھی کوئی زینتیں بنائی ہوں اللہ تعالیٰ نے. اللہ عالم. ویسے اس کانٹیکس پہ آپ ایگری کرتے ہیں کہ ارض اور بھی ہو سکتی ہے اور دنیا ہماری ہے. جی جی مانتا ہوں. دیکھیں میں نے اجرام فلکی والا اگر نہ پڑھا ہوتا نا عطارد زہرہ زمین مشتری زحل یوریرس پرچون نیپچون پلوٹو یہ جو ہیں سارے یہ سارے ہوا میں ہیں. ایک کے اوپر دوسرا نہیں رکھا ہوا جس طرح سیڑھی کے اوپر سیڑھی ہوتی ہے وہ جی نہیں جی ہے. جی 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 سب کچھ تیر رہے فضا ہیں. میں
تیر رہے ہیں اپنے آربٹ سے. ہاں جی یہ کشش شکل کچھ اس طرح کی اللہ نے کچھ سسٹم بنا رکھا ہے کہ کوئی کسی پر ڈیپینڈ نہیں کر رہا. تو اور اس کو سورہ یاسین کہہ بھی رہی ہے کل فی فلک یسبحون، ان میں سے ہر کوئی اپنے مدار میں تیر رہا ہے. اپنے مدار سے آگے بڑھے تو دوسرے کے ساتھ ٹکرا جائے، بالکل. تو اپنے مدار میں رہتے ہوئے تیر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نیچے اوپر ضرور ہیں، ان میں کون کتنا نیچے ہے کون کتنا اوپر ہے یہ الگ بات ہے، وہ الگ بات ہے. بالکل اس پہ بحث نہیں ہے. اور نہیں کیونکہ ہے. اس پہ اس طرح کے میں پیمائش کر ہی نہیں سکتا ہوں. صحیح تو بات. یہ نیچے اوپر ہیں ضرور، اور ایک سے بڑھ کر ایک ہے، ایک سے بڑھ کر ایک ہے. ایک اتنا، فار ایگزامپل جو ہماری والی زمین ہے، یہ چاند کا بھی کہتے ہیں پتہ نہیں چوتھا پانچواں حصہ ہے، وہ اتنا بڑا اس سے زیادہ ہے. نہیں، چاند ہم سے بہت چھوٹا ہے، جوپیٹر ہم سے بہت بڑا ہے. اور جو عطارد ہے تو وہ سیاروں میں سب سے بڑا وہ والا ہے. جوپیٹر جس کو کہتے ہیں. ہاں. اس کے بعد زہرہ آتا ہے، اس کے بعد زمین کا نام آتا ہے، اس کے بعد وینس. زحل ہاں آتا ہے، صحیح ہے. یورینس، نیپچون، پلوٹو وغیرہ. جی تو جی. ظاہر بات ہے یہ ایک سے بڑھ کر ہے کہ کوئی چھوٹا کوئی بڑا ہے. تو کوئی اس کے چھوٹا ہے بعد کوئی ہم بڑا ہے. بالکل بالکل. کوئی کپ ہے، کوئی گلاس ہے، کوئی جگ ہے، کوئی اس طرح ہے، لیکن وہ سارے کے سارے گھوم رہے ہیں. یا غباروں کی مثال لے لیں، گیس وغیرہ بھر رہے ہاں ہیں ہاں چھوٹے ہاں بڑے، بالکل بالکل. تو اڑا دیتے ہیں، تو وہ سارے اس طرح کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح ہیں. اب کس پہ کیا ہے یہ خدا جانے، ہم دوسروں پہ گئے نہیں اور جا کے وہاں دیکھا نہیں. جو خبر وہاں سے ہمیں آ رہی ہے اس کو مان لیتے ہیں، بالکل. اور جو خبر نہیں ہے اس پہ اس پہ کلام اس لیے نہیں ہے کہ وہ ہمارا دینی مقصد تو کوئی اس سے حل ہوتا نہیں نہیں ہے. ہے نہیں ہے. پھر معلومات کی حد تک کی بات ہے، تو معلومات ہوئی یا نہ ہوئی کیا فرق پڑتا ہے. البتہ یہ ضرور مانتے ہیں کہ ہر وہ اتنی بڑی بڑی چیزیں زمین سے بڑی بڑی چیزیں بنا رکھی ہیں، اس میں ساری دھاتیں ساری معدنیات ہیں، ہر چیز اس میں موجود ہے. اگر تو کس کے لیے کوئی تو وہاں ہے. بہت بڑی بات بولی آپ نے گر صاحب. اب میں آج ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ایک ایسا پلانٹ ملا ہے جس کی سپیڈ اتنی تیز ہے کہ جتنی سپیڈ آف لائٹ ہے نا، جی روشنی کی جو رفتار ہے، اس کی تقریباً آدھی رفتار پہ وہ گھومتا ہے. ایسی ایسی چیزیں اللہ نے بنائی ہوئی ہیں کہ بلینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف پلانٹس ہیں. تو ایسے ہی خالی رکھا ہوا ہے، اس کو کس کے لیے بنایا انہوں نے؟ اور اللہ تعالیٰ کے لیے اربوں خربوں ڈفرینٹ مخلوقات بنانا اور ان کو چلانا کوئی بڑی بات ولا یعودہ حفظہما، ان نہیں. ساتوں بالکل آسمانوں، بالکل بالکل. ان جن سے آسمان اور جن سے زمین ساری کی ساری ملا کر چلانا یہ رب کو تھکاتا نہیں. لنبلوہم ایہم احسن عملا، یہ سارا اس لیے بنایا کہ تاکہ ہم اس بات کا اندازہ لگا دیں، آشکارا اس بات کو کر دیں کہ ان میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے. اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ڈفرینٹ زمینوں پہ جو ڈفرینٹ مخلوقات ہیں ان کو بھی آزمایا جا رہا ہوں. اب مجھے صرف ایک ہی سوال کے جواب جس پہ میری غفار سے بہت بحث ہوتی ہے اور صحیح بحث کرتا ہے وہ، کہ جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں انسانوں اور جنوں کو، جہاں بھی ہے انسان اور جن انسان اور جن انسان اور جن یعنی جہنم میں ڈال دوں گا، یہ کر دوں گا، حساب لوں گا، فلاں کروں گا. تو باقی مخلوقات کا کیا ہوا؟ ان کا باقی کیا حساب یہ کتاب نہیں ہوگا؟ اگر دیکھیں ان یہی کو آیت اگر آپ لے لیں کہ ہم نے ارض پہ زینت بنائی تاکہ ہم آزما سکیں کہ کون اچھے کام کرتا ہے. دیکھیں کام کی ایک بات ہے، آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. جی جی. آپ غفار سے آج کل تو کوئی بات پوچھ سکتے ہیں، بھائی یہ کام تھا تمہاری ذمہ داری کا کام تھا تم نے کیوں نہیں کیا، ٹھیک ہے. اب پوچھ سکتے ہیں. تو یہی چیز آپ جب وہ 1.5 سال کا تھا 2 سال کا تھا آپ نہیں پوچھتے تھے. ٹھیک ہے. کیا توڑا، کیوں توڑا، کیا کیسے کر رہا ہے.
بالکل آپ نہیں پوچھ رہے تھے کیونکہ آپ کو پتا تھا یہ لا یا کل ہے. بالکل ابھی تک اس میں سمجھداری پیدا نہیں ہوئی. صحیح ہے. یہ آپ کو پتا تھا. تو جب رب نے ان چیزوں کو عقل والا شمار ہی نہیں کیا, وہی لا یا کل مخلوق ہیں, یہ دوسروں کے کام آنے والی چیزیں, گائے بھینس وغیرہ سارا کچھ, باقی چیزیں جانور ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں سمجھ رہا ہوں آپ کہاں جا رہے ہیں مخلوق, جی. لیکن ان کے اندر یہ چیز نہیں ہے تو ان سے سوال نہیں ہے. جب سوال نہیں ہے تو ان کا آگے لے جانے کا مطلب نہیں. یہاں آپ کی بات بالکل صحیح ہے، وہ ان کے لیے ہو سکتا ہے جو کم عقل ہے نا، جی ٹھیک ہے نا، مگر اور بہت سی مخلوقات ہو سکتی ہیں اور آپ اس طرف نہیں گئے ہیں جس طرف میں گیا ہوں. تو دیکھو فرشتے تیرے, پھر بتائیے ایک دفعہ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے ہیں, اولئک هم خیر البریہ, وہ ساری مخلوق میں سے بہتر ہے. ٹھیک ہے لیکن اسی میں ایک اور انسان کا دوسرا روپ بھی بیان ہوا ہے پچھلی آیت میں, ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ, وہ ساری مخلوق میں سے بدتر ہے. بالکل صحیح ہے. انسان انسانیت میں رہے تو اشرف ہے, انسانیت کھو جائے تو اشرف نہیں ہے. کیا بات بولی آپ نے، زبردست. Wow, that's very, very interesting. ہمیں عزت تو دی گئی، اس میں تو کوئی مسئلہ وہ نہیں ہے، کوئی دو وہ نہیں ہے. ہمیں خلیفہ بنا کے اس دنیا میں بھیجا گیا. ہو سکتا ہے کسی اور مخلوق کو کسی اور دنیا میں بھیجا گیا ہو خلیفہ بنا کے. یہاں صرف ایک فیکٹر جو ہے نا جس کو میں ایکسپلین نہیں کر پاتا وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ہمارے پاس اس کی دلیل نہیں ہے. ہمیں بالکل قرآن نے جتنا کہا ہے ہم اتنا مانتے ہیں. بالکل 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 بالکل. میرے خیال سے ہمیں یہ سب نالج اس لیے نہیں دی گئی کیونکہ ہمارا اس سے کوئی ڈائریکٹ کوئی واسطہ ہے نہیں شاید. مگر جو بالکل. میں اسٹڈی کرتا جا رہا ہوں، حضرت ادریس جو ہے وہ سیٹن کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اردو میں. شیطان. نہیں نہیں، سیٹن 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 جو ستارہ وہ ہے پلانٹ اللہ جس کے جانے. جس کے آگے جس کے اطراف میں رنگز ہیں نا. وہ تو زحل ہی ہے. کی چیز ہے. امام راضی مجھ سے زیادہ تو آپ کو مزہ آ رہا ہوگا ویسے. آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ ہے نا عربی اینڈ گرامر. سر کہاں تھے ہم؟ ان آیتوں پر جو بھی زمین پر ہم نے بنایا اس کو زمین اس کے لیے زینت بنایا تاکہ یہ بالکل پتہ لگائیں بالکل کہ اچھے عمل کرنے والا کون ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ, اور یقیناً ہم بنانے والے ہیں, ما علیہا, جو اس کے اوپر جو بھی ہے اس سارے کو بنانے سعیدن والے جرزا ہیں. پٹیال میدان کر دیں گے تو ہو سکتا ہے ساری زمینوں کو کر دیا. خیر ایک وقت تو ہے جب سر سائنٹسٹ بھی یہاں کہتے ہیں. دونوں جگہ پر ما علا, ما علا ہے جو اس کے اوپر ہے. جی تو بالکل. اس کے اوپر جتنے ستارے ہیں وہ سورہ انفطار میں ہے, اوکے. اذا الکواکب انتثرت, جب ستارے بکھریں گے اپنے مدار سے باہر نکل کے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے تو ملبہ سارا نیچے ہی آئے گا. صحیح ہے. سارے کو ملا کر ہم ایک چٹین میدان بنانے والے ہیں. آپ بات بولیے، آپ ساحل ادیم جونیئر ہوتے جا رہے ہیں. سورہ انفطار. جی. آپ سے بات کرتے ہوئے لگتا ہے مجھے کتاب رکھنی پڑے گی. سورہ انفطار میں وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ.
کچھ آیت نمبر یاد ہے؟ اذا السماء انفطرت پہلی، اذا الکواکب انتصرت دوسری، سورہ انفطار کی دوسری آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت، اور جب آسمان فطرت انفطرت پھٹ جائے گا. آسمان پھٹ جائے گا. ہاں تو آسمان بھی کوئی ایسی چیز ہے جیسی کوئی دیوار ہے جو پھٹ جائے گی، یا کوئی ایسی سالڈ کچھ تو چیز؟ ہے، کچھ تو ہے. کیونکہ دروازے بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہے یہاں. ہاں تو ایسا تو ہے، سخت ہے، ٹھوس چیز ہے، اسی کے اندر دروازے بھی لگے ہیں، سب کچھ ہے. ٹھوس چیز ہے. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے پھیل جائیں گے، بکھر جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر ابل جائیں گے، ابل پڑیں گے، انفجار، اٹھنا، لہریں اٹھنا. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں کھود دی جائیں گی، کھول کے ان میں سے جو ہوگا ان کو باہر لایا جائے گا نا. اس لیے تو جان لے گی ہر جان کہ اس نے کیا آگے بھیجا ہوا ہے اور کیا پیچھے چھوڑا ہوا. بالکل صحیح ہے. وہ تو میں سمجھ رہا ہوں. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب آسمان پھٹے گا تو یہ سارے ستارے ختم ہو جائیں گے، سارے پلانٹس ختم ہو جائیں گے. تو قیامت سر ہمارے پہ تو نہیں آئے گی نا، سب پہ آئے گی. سب پہ آئے گی، سب پہ ساری ایک ساتھ. مخلوقات جو ہوں گی اس پہ آئیں گی. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل آخری میں بھیجا ہے کیسا؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ کے آنے کے اور جانے کے تھوڑے عرصے کے بعد ہی قیامت آ جائے گی، رائٹ؟ جی. بالکل آخری ہے. مہدی کے 40 سال تو پکے نا. مہدی کے 7 سال. 7 سال ہی. 20 سال اللہ تو عالم. عیسیٰ علیہ السلام کو میرے ملا کر حساب سے 40. جی سر 40 سال، نہیں 7 سال ہے. اس کے بعد عیسیٰ آئیں گے نا. انہی کے دور میں عیسیٰ آئیں گے، علیہ السلام آئیں گے. انہی کے آخری میں دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. جو میں نے تھوڑا بہت پڑھا ہے کیسے، ناٹ 100% شور، بٹ 40 سال تو نہیں ہے حضرت. میں نے تو کبھی نہیں سنا. will die 7 to 13 years، اور حضرت عیسیٰ 40 سال کے بعد. ہاں اسی لیے کہہ رہا ہوں. چلو 40 سال اور 13 سال ان کے بھی لگا لو تو 50 سال ہو گئے. 50 سال تو کچھ بھی نہیں ہوتا جیسا. نصف سینچری پھر بھی ہے نا، کم از کم ہمارے دور میں تو نہیں آئے گی، ہم تو پہلے چلے جائیں گے. ہمارے ہی دور میں آئیں گے وہ، جو میں تھوڑے بہت اسٹڈی کیا ہے، بٹ ہم شاید زندہ نہ ہوں. یہی تو کہہ رہا ہوں نا. کیونکہ جب یہی تو میں نہیں نہیں کہہ نہیں رہا نہیں ہوں. نہیں، مگر ہم زندہ کیوں نہیں ہوں گے